सूरत आले इमरान। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट वीक अपनी सूरह बकरा जो हमने स्टार्ट की थी वो ख़त्म कर ली थी। तो टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से गुजरता है। हालांकि जिस वक्त हमने शुरू किया था तो उस वक्त लग रहा था कि सूरह बकरा बहुत लंबी सूरत है और पता नहीं वो हम ख़त्म भी कर सकेंगे या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी देखिए इतनी जल्दी 2 ढाई महीने में हमने उसको ख़त्म कर लिया। तो अब ये सेकंड सूरह है कुरान की, सूरह आले इमरान, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट सूरह है। सबसे पहले जो बकरा थी वो सबसे ज़्यादा लंबी सूरत थी, और उसके बाद सूरह आले इमरान है। तो इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका तारुफ आपको करवा देती हूँ सूरह आले इमरान का, कि सूरह बकरा और सूरह आले आले इमरान दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। जैसे ट्विन सिस्टर्स होती है ना, उस तरह से ये दोनों सूरतें हैं, यानी जो हमने पढ़ी पहले सूरह बकरा और ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। और इनके अंदर मुमासलत भी है। बाज अहादीस में दोनों को पढ़ने का एक जैसा सवाब बताया गया है। सही मुस्लिम की हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल बकरा और आले इमरान को पढ़ा करो। क़यामत के दिन वो इस हाल में आएंगी जैसे दो बादल हैं, या दो साइबान हैं, या परिंदों के दो झुंड हैं, और वो अपने पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला से उसकी मगफिरत के लिए झगड़ा करेंगी। इन दोनों सूरतों को अज़-ज़हरावैन कहा जाता है। यानी ये जो सूरह बकरा है और सूरह आले इमरान है, इनको अज़-ज़हरावैन कहा जाता है। और इसका मतलब है दो जगमगाने वाली सूरतें, यानी इन दोनों को दो जगमगाने वाली सूरतें भी कहा गया, और यह चमकने वाली सूरतें कहा गया। ये मदनी सूरत है और इसमें 200 आयतें हैं। और वफ़द नजरान के बारे में इसमें बात की गई है, क्योंकि इसकी जो मुख्तलिफ आयतें थी वो मुख्तलिफ औकात में हिजरत के बाद उतरी थी। इसका जो इब्तदाई हिस्सा है यानी 83 आयात तक, टोटल आयतें इसमें 200 हैं और रुकू 20 हैं। लेकिन इसका जो इब्तदाई हिस्सा था वो 83 आयतों तक ईसाइयों के वफ़द नजरान के बारे में नाजिल हुआ, जो 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था। और ईसाइयों ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ईसाई अकायद और इस्लाम के बारे में मुज़ाकरा और मुबाहिसा किया, जिसका रद्द करते हुए उनको दावत मुबाहला भी दी गई थी। उसकी तफसील आगे आएगी तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि दावत मुबाहला क्या होती है। तो इसी पस मंज़र में फिर हम इनकी इन आयतों का जो है वो इन आयतों का मुताला करते हैं। और थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करवा देती हूँ आपको एक और चीज़ के, ये दोनों सूरतें जो है ना, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, इनका कंपैरिजन क्या है कि ये दोनों सूरतें ही अलिफ लाम मीम से शुरू हो रही हैं। यानी अभी हम सूरह आले इमरान शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो ये भी अलिफ लाम मीम से शुरू हुई, और उसका भी पहला वर्ड अलिफ लाम मीम ही था सूरह बकरा का। दूसरा ये कंपैरिजन है कि अल बकरा के आगाज में इंसानों के 3 गुरोहों का हमने जिक्र पढ़ा था। पहले थे मुत्तकीन, फिर काफिरीन और फिर मुनाफिकीन। और इस सूरत के आगाज में इंसानों के मजीद 2 गुरोहों का जिक्र किया जा रहा है। एक रासिखून फिल इल्म, यानी जो इल्म में बड़े पक्के हैं, और दूसरा फितना पर्दाज लोग जो हर वक्त फितने की तलाश में रहते हैं और मुसलमानों को और इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। तो इन 2 गुरोह का जिक्र हम पढ़ेंगे। और तीसरी बात यह कि अल बकरा के आगाज में आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमने पढ़ा था, और आले इमरान में ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। और इन दोनों पैगंबरों के दरमियान भी एक मुमासलत है कि आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो बगैर माँ बाप के पैदा किए गए, और ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा किए गए। और अल बकरा में अहले किताब के बड़े गिरोह यानी बनी इसराइल का हमने जिक्र पढ़ा, यानी यहूदियों का। और आले इमरान में नसारा का जिक्र हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। और दोनों सूरतों के इख्तिताम में दुआएं भी आती हैं। और तरतीब के लिहाज से ये सूरह बकरा के बाद ही आती है, नजूल में भी और तरतीब में भी। और आगाज में अल्लाह का तारुफ बयान किया गया है, और फिर जैसे मैंने बताया कि ईसाइयों के वफ़द की आमद के मौके पर कुछ आयतें उतरी, और आपने ये आयतें उनको पढ़ के सुनाई जिसमें अल्लाह का तारुफ था, उसकी वहदानियत का जिक्र था, और इसके अलावा भी बहुत कुछ था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये मदनी सूरत है, इसमें 200 आयतें हैं और 20 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तात हैं, और सूरह बकरा भी इन्हीं हुरूफ मुक़त्तात से शुरू हुई थी। और ये हुरूफ मुक़त्तात, इनका मीनिंग सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता, और आपने अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका मीनिंग नहीं बताया था। तो इनको इसी तरह से पढ़ा जाता है। और एक एक हर्फ के बदले में, आपको पता है कुरान पढ़ने का, एक एक हर्फ के बदले में 30 नेकियां मिलती हैं। यानी अगर हम अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो हमको 30 नेकियां मिलती हैं, अलिफ की 10, लाम की 10 और मीम की 10। तो यहाँ पर इस अलिफ लाम मीम जो था ये एक चैलेंज है। चैलेंज है किसके लिए? अहले अरब के लिए, कि अहले अरब की जबान जो थी वो अरबिक ही थी। तो अल्लाह ताला चैलेंज करते हैं कि ए अहले अरब, ये तुम्हारी जबान के हरूफ हैं, और इन हरूफ को जमा करके तुम ऐसी किताब नहीं बना सकते जैसी कि अल्लाह ताला ने उतारी है।
کیونکہ ان کو بارہا چیلنج کیا گیا، لیکن وہ اس چیلنج کو قبول کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن یہ صرف اس کو جھٹلانے میں لگے ہوئے تھے۔ تو یہاں پھر سے بتایا جا رہا ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے۔ تو یہاں حی و قیوم کا ورڈ یوز ہوا۔ حیو کا مطلب کیا ہے کہ وہ زندہ ہے، الحی کا مطلب ہوتا ہے کامل حیات، یعنی خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندگی دینے والا ہے۔ اور قیوم کا کیا مطلب ہے کہ وہ قائم ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور آسمانوں کو بھی اسی نے تھاما ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی زندہ ہے اور وہی سب کا نگہبان ہے۔ اور حی قیوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں۔ حی کا مطلب ہوتا ہے ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور اسے موت اور فنا نہیں آئے گی۔ اور قیوم کا مطلب ہے ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ اور نگران ہے، اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ یہ اسم اعظم بھی ہے، الحی القیوم جو ہے وہ اسم اعظم ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، جس کے ذریعے سے اگر دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی، کسی بھی طرح کی دعا کی جائے تو اللہ کے فضل سے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک تو یہی آل عمران کی آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے، یہ جو ہم نے پڑھی نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی ایک آیت ہے۔ اور دوسری آیت الکرسی میں ہم نے پڑھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری سورہ طٰہٰ میں ہے وَأَنِتَ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو کہا جاتا ہے احادیث کے مطابق کہ یہ اسم اعظم ہے، تو ان سے جو بھی دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہوتے تھے، جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر بہت کم تعداد تھی، تو اس وقت بھی آپ پریشانی کے عالم میں تھے، تو اس موقع پر بھی آپ نے یہی الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا فرمائی کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہہ کر جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا آپ کی رد نہیں کرتے۔ اور اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے، اور خاص طور پر الحی القیوم، یہ ناموں سے اگر ہم اللہ کو پکار کے دعا کریں تو انشاءاللہ ہماری دعا رد نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی۔ مزید فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اور اس نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب، بالحقی حق کے ساتھ، اور الکتاب سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو کہ زندہ ہے اور قائم ہے، اور اسی نے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کتاب یعنی قرآن مجید نازل کی، بالحق یعنی حق کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، ساری باتیں جو بھی اس میں نازل کی گئیں وہ بالکل سچ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ قرآن مجید ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے تھیں، یعنی اس سے پہلے کون سی کتابیں تھیں؟ تورات اور انجیل وغیرہ، تو ان کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے ہی نازل کی تورات اور انجیل۔ تو جتنی بھی کتابیں پہلے نازل کی گئی تھیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے پیغمبروں پہ نازل کی گئی تھیں، اس پہ بھی ہمارا کامل یقین ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کتاب قرآن جو ہے وہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، لیکن جو انہوں نے اس کے اندر رد و بدل کر لیے ہیں اس کو وہ نہیں کر سک اس کو جو ہے وہ جو چیزیں چینج کر دی گئی ہیں قرآن میں، ان لوگوں نے جو چینج کر دی ہیں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، تو پھر قرآن اس کے لیے کسوٹی ہے۔ یعنی ہم اگر انجیل اور قرآن کی تورات کی کوئی آیتیں پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں قرآن کو کسوٹی بنانا ہوگا، یعنی پہلے قرآن کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرنا ہوگا، اگر وہ آیتیں قرآن کے اندر بھی موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آیتیں صحیح ہیں، لیکن اب بلیو جو کیا جائے گا وہ صرف اور صرف قرآن کے اوپر کیا جائے گا، لیکن اس بات کی ہم تصدیق کرنے والے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی۔ تو یہاں پر اس آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اس نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب حق کے ساتھ، یعنی قرآن مجید، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے تھیں، جتنی پہلے کتابیں آئیں ان سب کی تصدیق قرآن مجید کرتی ہے، اور اسی نے اس سے پہلے اتارا تورات اور انجیل کو۔ تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کی گئی تھی، من قبلو، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے، ہدی للناسی، کیوں نازل کی گئی تھی کتابیں اور قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ ہدایت کے لیے لوگوں کی، ہدی للناسی یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی جب اپنے اپنے وقت میں جب تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی تو وہ بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، ان کے اتارنے کا بھی یہی مقصد تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انزل الفرقان یا قرآن کو اتار دیا تو اب تورات اور انجیل کا دور ختم ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن نازل ہو گیا ہے،
اور وہ فرقان ہے، وہی صرف حق اور باطل کی پہچان ہے، تو اسی کو سچا مانے بغیر کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہدایت کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کتابوں کو اتارا، اور پھر فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے نازل کیا فرقان کو، اور فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والی، حرام اور حلال کے بارے میں بتانے والی، یعنی ہر چیز کو الگ الگ کر دینے والی، حق اور باطل کو واضح کر دینے والی۔ تو یہاں فرقان سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور حق کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی قول اور فعل جو ہوتا ہے وہ اس وقت تک حق کہلاتا ہے جبکہ وہ اسی طرح پایا جائے جیسا کہ وہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید جس کو فرقان بھی کہا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے، اور اس نے اتارا فرقان یعنی قرآن مجید۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا، یعنی ناشکری کرنا، یعنی یہ اس کا اپوزٹ ہے، شکر کا اپوزٹ ہے، یعنی جو شکر لوگ کرتے ہیں اس کا بالکل جو اپوزٹ یا ضد ہوگی وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے، یعنی ناشکری کرنا، انکار کر دینا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے سخت۔ اب یہاں پہ کافروں کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب رکھا ہوا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ عزیز جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے غالب ہے، زبردست ہے، اور ذو انتقام کا مطلب انتقام لینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی انتقام نہیں لے سکتا، اللہ تعالیٰ کا سے کوئی بدلہ نہیں کر سکتا، لیکن قرآن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ انتقام والے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ سخت بدلہ لینے والے ہیں۔ اور فرقان کا میں نے آپ کو میننگ بتایا تھا نا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، اور اس کو کرائٹیریا یا کسوٹی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن یہ جو فرقان ہے یہ تو ایک تو اس کا میننگ بتایا قرآن ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، اور دوسری کسوٹی بھی ہے، یعنی جو بھی سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے وہ اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور حق اور باطل اور نفع اور نقصان اور جو اچھے اور برے میں فرق کرنے والی ہے۔ اور کفر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ انکار کرنا ہوتا ہے، ناشکرا پن ہوتا ہے، اس کے علاوہ ڈھانپنا، پردہ ڈالنا اور چھپا دینا، یہ بھی کفرہ کہلاتا ہے۔ اور عزیز کے بھی یہاں پر میننگ تین ہے عزیز کے۔ عزیز کا ورڈ یوز ہوا نا اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ واللہ عزیز ذو انتقام، تو اللہ کی صفت جو ہے وہ عزیز جو ہے اس کا میننگ ہے عزت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے، اور غلبے والا بھی ہے۔ اور جو یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ذو انتقام یعنی انتقام بھی لینے والا ہے جو اللہ کی نافرمانی کریں گے، کیونکہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں نا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور جب موت کا جو شکنجہ ہوتا ہے جب ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کو توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی، کیونکہ موت کے وقت کی توبہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو پھر جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے سخت انتقام لینے والا ہے، پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہوگی، سخت عذاب ہوگا۔ مزید فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ نہیں چھپتی اس پر کوئی بھی چیز زمین میں اور نہ ہی کوئی بھی آسمان میں، یعنی اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، یعنی کائنات کا جو نظام ہے وہ چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں تو پھر انسان کی ہدایت کا انتظام بھی صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور ہدایت کا انتظام کون کر سکتا ہے؟ جس کا کہ علم پورا کامل ہو، اور انسانوں میں سے تو کسی کا علم کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ کامل علم کس کا ہے؟ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ نہیں چھپا ہوا اس پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز، اس میں دو میننگ آ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا علم کامل ہے اور وہ کائنات کا جاننے والا ہے، اور دوسرا اللہ کی نافرمانی کر کے ہم کہیں چھپ نہیں سکتے، کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ہم بھی اگر اللہ کی نافرمانی کے کام کریں گے تو ہم چھپ کے کہیں پہ بھی بھاگ نہیں سکتے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی اللہ ہے، وہ ذات ہے جو یصورکم صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحامی ماؤں کے پیٹوں میں، ماؤں کے رحم میں، کیف یشاء جس طرح سے وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے
وہ لوگوں کو خوبصورت، بدصورت، مذکر یا مؤنث، نیک بخت یا بدبخت، اور رحم مادر میں جتنے بھی تصرفات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے کہ انسان کی شکل صورت کیسی ہوگی. کتنی بھی مشینیں ایجاد ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اگر سم ٹائم الٹرا ساؤنڈ پہ غلط بات بتا دیتے ہیں. یعنی اگر جب آپ الٹرا ساؤنڈ کر کے بچے کی سیکس پتا کر لیتے ہیں پہلے سے، اب تو یہ ہونے لگا ہے نا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے سیکس پتا کی لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی اور ہوتا ہے. یعنی اگر اب بیٹا بتایا تو بیٹی ہو جاتی ہے، بیٹی بتائی تو بیٹا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کو سب کچھ پتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. پھر اس کی تقدیر کے بارے میں، اس کی زندگی کتنی ہے، اس کی موت کب آئے گی، اس کا رزق کیسا ہوگا، وہ کہاں پہ روزگار کمائے گا، یہ ساری باتیں بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور دیکھیے آپ کتنے ایک ہی گھر میں جو ہے وہ 8 8 6 6 بہن بھائی، 4 4 بہن بھائی ہوتے ہیں، اور سب کی شکلیں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مطلب ایون 2 3 لوگ اگر سامنے آپ کبھی دیکھیں، اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں، تو ہر ایک کے جو ہے آئی بروز کا اسٹائل الگ ہوگا، ناک کا اسٹائل الگ ہوگا، یہ منہ کا دہانہ الگ طرح کے ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ایون ٹوئنس بھی ہوتے ہیں تو وہ بالکل بالکل ایک جیسے شکل کے نہیں ہوتے، تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ان میں ڈفرینس ہوتا ہے. کوئی تھوڑا سا اس کی فزیک کم ہوگی، کسی کی فزیک زیادہ ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ہماری صورت بناتا ہے جبکہ ہم ماؤں کے پیٹوں میں ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ چاہتا ہے ویسی ہی ہماری صورت بناتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی. یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہی ہے جو ساری چیزوں کا، ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے، ہمیں اپنے ماؤں کے پیٹوں میں صورتیں دینے والا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی اور برحق، کوئی اور الہ نہیں ہے، وہی برحق الہ ہے، وہی سچا الہ ہے. اور وہ بہت ہی زبردست ہے. اب دیکھیے عزیز کی صفت پہلے بھی آئی آیت نمبر 4 میں، اور آیت نمبر 6 میں بھی آ رہا ہے کہ وہ بہت ہی زبردست ہے اور حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ کس کو کس طرح سے پیدا کرنا ہے، کس کو بچے دینے، کس کو لڑکے دینے، کس کو لڑکیاں دینی ہے، کس کو بیٹا بیٹی ملا کے دینے، کس کو کچھ بھی نہیں دینا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس کی حکمت کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا. تو ہمیں اللہ کی حکمت پر، اللہ کی جو قدر ہے اس کے اوپر راضی رہنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دیا ہم اس پہ راضی رہیں، اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں. مزید فرمایا جا رہا ہے آگے، هو الذی انزل علیک الکتاب، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب. الکتاب سے مراد پھر دوبارہ قرآن کریم ہی ہے. شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب ال لگ جاتا ہے تو کتاب کی خاصیت جو ہے وہ خاص ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو الکتاب سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے. تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا. اور آپ کو پتا ہے قرآن کریم کیوں نازل کیا گیا؟ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ پیچھے کی جو کتابیں تھیں وہ بھی کس لیے نازل کی گئی تھیں؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو قرآن مجید بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہی نازل ہوا. منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ آیتیں ہیں جو کہ محکم ہیں. محکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محکمات سے مراد وہ آیتیں ہوتی ہیں جس میں حکم دیا جائے، احکام اور مسائل ہوں. ٹھیک ہے، اس میں قصے اور حکایات ہوں جن کا مفہوم جو ہے وہ واضح اور اٹل ہو، اور اس کے سمجھنے میں کسی کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. یہ محکم آیتیں کہلاتی ہیں. جیسے کہ روزے کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، ٹھیک ہے، صدقات زکوٰۃ وغیرہ دینے کا حکم ہے. تو یہ ساری آیتیں محکم آیتیں کہلاتی ہیں جس میں احکامات پائے جاتے ہیں یا پھر کائنات کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ ہننا، وہ ام الکتابی، وہ اصل ہے کتاب کی. یعنی یہ جو محکمات ہیں، جو محکم آیتیں ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں. یعنی اصل میں ہمیں انہی کے پیچھے لگنا ہے اور انہی کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام دیے گئے ہیں نا ہم کو کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو. تو ہمیں اسی کے اوپر عمل کرنا ہے. اور ان کو فوراً مطلب سمعنا و اطعنا کا ورڈ یوز ہوتا ہے نا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. تو ہم بس اس کو صرف فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان محکم آیتوں پر ایمان لانے والے ہوں گے. بَأُخَرُ، اور دوسری متشابہات، اور دوسری متشابہ یا باہم ملتی جلتی ہیں. اور متشابہات سے کیا مطلب ہے؟ متشابہات آیات جو ہیں ان سے مراد ہے اللہ کی ہستی. جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا نا، تو یہ ایسی چیزیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی ان پہ ایمان لاتے ہیں. قضا اور قدر کے جو مسائل ہیں، جنت اور دوزخ ہے، اس کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، فرشتے وغیرہ. یعنی ہماری عقل ان کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور اس میں ابہام بھی پایا جاتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر بھی ان کو مانتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کو ماننے کا حکم دیا گیا. لیکن ہم ان کے پیچھے نہیں پڑتے. ہم پیچھے کس کے پڑتے ہیں؟ جو کہ اصل ہے کتاب کی، یعنی محکمات، جس میں ہم کو احکام دیے، یعنی ہم کرنے کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ، تو وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہے، منہو اس میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس میں کچھ آیتیں محکمات ہیں اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں۔ محکمات میں نے بتایا کہ جس میں احکام دیے گئے، اور متشابہات جس میں کہ غیب کی باتیں بتائی گئیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمیں دونوں ماننے کا حکم دیا گیا، اور بینگ مسلم ہم دونوں باتوں کو مانتے ہیں، محکمات والی آیتوں پہ عمل کرتے ہیں اور متشابہات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یعنی اسی میں سے چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جنت اور دوزخ کیسی ہوگی، اور ہم قبر میں کتنے دن رہیں گے، اور اس طرح کی باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے، اور بلا وجہ کی کوسچننگ کرنے سے بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں دین میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ من ابتغاء الفتنتی، وہ چاہتے ہیں فتنہ، یعنی فساد وہ کرنا چاہتے ہیں، فتنہ کرنا چاہتے ہیں، وابتغاء تعویلی، اور چاہنے کو مطلب اس کا، اور وہ اس کی جو ہے وہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، یعنی جو غیب کی باتیں، جو غیب کی خبریں ہیں کہ جنت کیسی ہوگی، دوزخ کیسی ہوگی، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی ہوگی، کیونکہ یہ ساری غیب کے علوم ہیں، فرشتے کیسے ہوں گے، لیکن ہمیں اس پہ ایمان تو ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کھوج نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم اس کو کسی سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جیسے جنت کے پھل ہیں، تو ہمیں نہیں پتا جنت کے پھل کیسے ہیں، لیکن ہاں آپ اس کو دنیا سے کمپیئر نہیں کر سکتے، ہاں ملتے جلتے تو ہوں گے، لیکن ان کے ذائقے کیسے ہوں گے، ان کے کلر کیسے ہوں گے، ان کا وہ کتنے سائز کے ہوں گے، یہ چیزیں ہم دنیا کی چیزوں سے کمپیئر نہیں کر سکتے جنت کی چیزوں کو، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ فتنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں، فساد کی تلاش میں رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں ان کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، جنت اور دوزخ کیسی ہے، یعنی جو باتیں ان کو نہیں پتا غیب کی، وہ ان کے بعد پیچھے لگ جاتے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ مؤنث ہیں یا مذکر ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وما یعلم تعویلہ، اور نہیں جانتا مطلب اس کا، یعنی وہ تعویل کے پیچھے پڑتے ہیں متشابہات کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں جانتا اس کا مطلب الا اللہ، مگر صرف اللہ تعالیٰ، یعنی ان آیتوں کا یا متشابہات کا جو مطلب ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں معلوم۔ تو ہمیں بس صرف ان کے اوپر یقین رکھنا ہے، ہمیں اس کا مطلب جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم وہ کریں گے، اس کا مطلب جاننے کی کوشش کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے اور گمراہی میں جا پڑیں گے۔ والراسخون فی العلم، اور جو پختہ کار ہیں علم میں، راسخ کا مطلب ہوتا ہے پختہ علم والے ہیں، تو جو پختہ علم والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ایمان لائے ہم اس پر، یعنی ان کو اگر مطلب نہیں بھی سمجھ میں آ رہا متشابہات کا، جنت دوزخ کا، اور قدر اور قضا کا، اور فرشتوں کا، اور کسی چیز کا مطلب ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جو پکے علم والے ہوتے ہیں، جو مضبوط علم والے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بھی، کہ ہم اس پر ایمان لائے، یعنی ایمان لانا تو بنتا ہے نا ہمارا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی آیتیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم پورے قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو راسخ یہاں پر ہے، اچھا ایک منٹ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے، مطلب ہر بات پہ وہ یقین کر لیتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے بس سنی آئے تھے اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وما یذکروا وما یذکروا وما یذکروا الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، یعنی ان آیتوں سے جو عقل والے ہیں، راسخ فی العلم ہے، وہی ان آیتوں سے اور اللہ کی کلام سے نصیحت پکڑتے ہیں، لیکن جو کفر کرنے والے ہیں یا جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، منافقین ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہمیشہ ٹیڑھا پن یا کوئی فتنہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان متشابہات کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو راسخون فی العلم ہے، اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو کتنا مشکل سا یہ ورڈ ہے نا، راسخ، تو پختہ کار اس کا میننگ ہے اردو میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخین فی العلم کون ہے، ٹھیک ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں گے نا اس کا مطلب نام پڑھ کے ہمیں لگ رہا ہے کہ جی بہت زیادہ کوئی کتابیں پڑھنے والے، تفسیر کی، دین کی، وہ جو ہے وہ راسخ فی العلم ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا اس کا میننگ، لیکن جب حدیث میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ
راسخین فی العلم کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قسم کو پوری کرے اور اس کی زبان سچی ہو اور اس کا قلب جو ہے وہ مستقیم ہو، یعنی سیدھا دل ہو اس کا، اور جس کا پیٹ حرام سے بچا ہوا ہو اور جس کی شرمگاہ زناکاری سے محفوظ ہو، وہی راسخ فی العلم ہے، یعنی مضبوط علم والے ہیں۔ تو اب اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے اتنی اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، اتنی اتنی تفسیریں پڑھی ہوئی ہوں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ صرف ان کے اندر یہ جو چار پانچ کوالٹیز ہیں، اگر یہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات پر ایمان لے کر آتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، اور صرف عقل مند ہی ان سے ان آیتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، ورنہ جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ تو قرآن کی آیتوں سے بس سرسری گزر جاتے ہیں۔ مزید یہ دعا بھی کرتے ہیں، جو راسخ فی العلم ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ہر کام میں ہر اسٹیپ پہ اللہ سے مدد چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ہم بھی بشر ہیں نا، کمزور دل انسان ہے، تو ہم بھی بہکاوے میں آ سکتے ہیں لوگوں کے، شیطان کے۔ تو ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا۔ تو یہاں پر یہ راسخ فی العلم بھی یہی دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ تو ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد از ہدیتنا، بعد اس کے جب کہ آپ نے ہدایت دی ہم کو، یعنی ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھ میں نہ مبتلا کرنا۔ وہب لنا، اور عطا کر ہمارے لیے، من لدن کا رحمہ، اپنے پاس سے رحمت، انکا انت الوہاب، اور تو ہی ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، یعنی آپ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ تو آپ پھر ہماری بھی حفاظت کریں اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائیے، اور ہمیں بہت زیادہ رحمت عطا فرمائیے، اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے۔ یہ جو راسخ العلم کی بات میں نے پیچھے کی تھی نا، جو یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ایک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا عالم وہ ہے جب لوگ اس سے علم حاصل کرنا چاہیں تو ان کو صحیح مسائل بتا کر فائدہ پہنچائے، یعنی حق پہنچانے میں غرور اور بدخلقی اور طرفداری نہ کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ اس کا خیال نہ بھی کریں تو وہ پرواہ نہ کریں، یعنی اس کو تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جی بس واہ واہ ہو، ہزار لوگ اس کے درس میں آئیں تو ہی وہ اس کی تعریف ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو لوگوں سے اپنی تعریف نہیں کروانی، ٹھیک ہے؟ اور اگر لوگ اس کا خیال نہیں بھی کرتے تو وہ پرواہ نہ کرے، اور کسی کے لحاظ دین کے معاملے میں نہ رکھے، دین کے معاملے میں کسی کا بھی لحاظ نہ رکھے، اور اس خیال میں نہ ہو کہ کوئی میری تعظیم کرے گا، بلکہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو اور اس کی پرواہ کرنے والا ہو، یعنی لوگوں سے اپنی تعظیم نہ کروائے بلکہ اللہ سے اپنی تعظیم کروائے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں تین باتوں کا ڈر ہے، ایک مال کی کثرت، اور دوسرا کتاب اللہ کی تعویل کے پیچھے پڑ جانا، یعنی اس کے مطلب کے پیچھے پڑ جانا، حالانکہ ان کا اصل مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور تیسرا ہے علم حاصل کرنے کے بعد اسے بے پرواہی سے ضائع کر دینا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات، یعنی متشابہ جو آیتیں ہیں ان میں جھگڑتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دو، یعنی ان کے پاس پھر جانے سے گریز کرو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ متشابہات میں جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ نے بس اس میں کہنا ہے کہ نہیں ہم اس پر ایمان لائے، تو وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو آپ ٹیڑھا نہ کیجئے بعد جب آپ نے ہم کو ہدایت دے دی، اور عطا کر ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت، انکا انت الوہاب، اور بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ وہاب کا مطلب ہوتا ہے جو کوئی معاوضہ لیے بغیر، کچھ لیے دیے بغیر دینے والا ہو، یعنی اس کو کسی سے لینا نہیں ہوتا، بس وہ صرف دینے میں، عطا کرنے میں ہی لگا رہتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ جو دعا ہے نا، الا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ بھی آپ یاد کر لیجئے، آپ نمازوں میں پڑھا کیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی مانگتے تھے اپنے دین کو، دین کی ثابت قدمی کے لیے، کہ یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دلوں کو دین پر جما دے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی پھر یہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے تاکہ ہم بھی وقتاً فوقتاً ان کو یاد کرتے رہیں، تو ہمارے دل بھی پھر ایک ہی جگہ پر جمے رہیں گے، وہ ادھر ادھر ہٹنے نہیں پائیں گے، مطلب گمراہ نہیں ہونے پائیں گے۔ مزید وہ دعا کر رہے ہیں، ربنا انکا جامع الناسی، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، ایک دن کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن جو کہ آنے والا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے،
ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا وعدے کے. یعنی اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم اس دن پر ایمان لاتے ہیں جس دن آپ سب کو جمع کرنے والے ہیں. اس کے آنے میں ہم کوئی شک نہیں کرتے، کوئی شبہ نہیں کرتے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی وعدہ خلافی نہیں کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس دن کو لے کر ضرور آئے گا، کیونکہ اس کے بعد پھر لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا. ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے انہیں مال ان کے، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی. یعنی کافر جو ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، ناشکری کرنے والے ہیں، ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گی. کیونکہ دنیا میں تو آپ کے پاس اگر مال ہو تو آپ کہیں نہ کہیں سے چھوٹ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے بچ جاتے ہیں. لیکن وہاں پر جو ہے اللہ، اور یہ اللہ سے انہوں نے کفر بھی کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے پاس مال اور اولاد کی محبت تھی. مال اور اولاد کی غلط محبت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے تھے. تو یہ مال اور دولت جو ہے قیامت کے دن ان کو عذاب سے چھڑانے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. آج ہم نے جو شام کو درس کیا تھا، اس میں میں نے ان کو سورت جو پڑھائی تھی، میرے خیال ہے سورہ ابسا تھی. تو سورہ ابسا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنے ماں باپ سے بھاگے گا قیامت کے دن. یعنی کتنے قریبی رشتے ہیں نا، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، بیوی کا، بیٹے کا یا بیٹی کا. تو وہ ان سب سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی نیکیاں نہ مانگ لیں. یا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک اپنی اس پریشانی میں مبتلا ہوگا. تو یہاں پر جو دنیا میں ہم کرتے ہیں نا کہ مال کی محبت اور اولاد کی محبت، ہمیں ہر وقت جو ہے وہ بیٹے بھی چاہیے اور ہمیں اولاد بھی چاہیے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. تو یہ تو دنیا میں تو آپ کے کام آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اسی لیے دور ہو جاتے ہیں کہ وہ مال اور اولاد کی محبت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. لیکن اس مال اور دولت کا ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان کو صدقہ جاریہ کے کام میں نہ لگائیں. تو وہ مال اور دولت ان کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دینے والی ہوں گی، نہ اللہ کے عذاب سے چھڑانے والی ہوں گی. تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایندھن ہے آگ کا. یعنی یہ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، اور ان کو کچھ بھی اللہ سے کام نہیں آ سکے گا. یعنی کوئی بھی چیز ان کو کام نہیں آئے گی. یہ سارے کے سارے آگ کا ایندھن بننے والے ہیں. وقود کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں جلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا آگ میں ڈالا جائے گا، اور ایک ہے کہ ایندھن کے طور پہ ان کو یوز کیا جائے گا، کہ ان کی مدد سے آگ کو سلگایا جائے گا. کدا بھی آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کی. یعنی ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ جیسے کہ آل فرعون کا حال ہوا. والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے تھے. جیسے ہم نے عاد اور سمود کے بارے میں رمضان میں پڑھا تھا نا، عاد تھے، سمود تھے کی قومیں تھیں، اور اس طرح کی لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ابراہیم علیہ السلام کی. تو یہ سب جو تھے وہ ان سے پہلے تھے آل فرعون سے. تو ان سب کی طرح سے ان کا بھی انجام ہوگا، ان کو بھی آگ میں جھونکا جائے گا. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. یعنی یہ ساری قوموں کا جو ذکر کیا گیا، ان سب نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا تھا. تو آج اہل مکہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. تو ان کو ایک طرح سے وارننگ دی جا رہی ہے، ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے، رسول کو جھٹلاؤ گے، تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو فرعون کا اور ان سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان کا ہوا تھا. انہوں نے یہی کام کیا تھا کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا. تو کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑ لیا تھا ان کو اللہ نے بوجہ ان کے گناہوں کے. اور اگر آپ نے دورہ قرآن اٹینڈ کیا ہوتا تو، یا پھر آپ نے جیسے کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہوا تھا. آج کی قوم کتنی بڑی، کتنے لمبے لہیم شہیم لوگ تھے، کیا کیا ان کے پاس اسکلز تھیں، پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا کتنا بھیانک انجام ہوا تھا. ایک چیخ کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا. تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی باز نہیں آئے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا. کوئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، کتنا بھی قوی ہو، کتنا بھی اس کے پاس طاقت کیوں نہ ہو. لیکن اگر اپنے گناہ ان کے ہوں گے، اللہ کی نافرمانی کے کام کریں گے، تو پھر اللہ ایک وقت تک ڈھیل دیں گے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی ان کافروں کو اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو سخت عذاب میں جھونکنے والا ہے، سخت سخت سزا دینے والا ہے. قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم،
اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور کتنا برا یہ ٹھکانہ ہے۔ یعنی اب ان کو دوبارہ سے وارننگ دی جا رہی ہے، کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ عنقریب تم کو مغلوب کر دیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر مراد یہودی ہیں، اور یہ پیشن گوئی جلد ہی پوری ہو گئی تھی۔ جو بنو قینقاع تھے اور بنو نذیر تھے ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور بنو قریظہ جو تھے یہ یہودیوں کے قبیلوں کے نام ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا تھا اور خیبر فتح ہو گیا تھا۔ اور اگر یہاں پہ کافر مراد لیے جائیں تو پھر جنگ بدر ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کو جنگ بدر میں اور اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے ان سب میں ان کو شکست ہوئی، عبرتناک شکست سے وہ دو چار ہوئے اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں کو کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور پھر جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا، اور تحقیق ہے تمہارے لیے ایک نشانی دو گروہوں میں جو کہ آمنے سامنے ہو گئے۔ اب یہاں پر جو ہے نا جنگ بدر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو جنگ بدر کا تھوڑا سا میں پس منظر بتا دیتی ہوں۔ تو اس میں کیا تھا، جنگ بدر میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، تو مسلمان بہت ویک تھے، بہت کمزور تھے، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نہ ان کے پاس لوگ زیادہ تھے۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس ایک آیت میں کہ تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو آپس میں مل گئی تھیں، آمنے سامنے آ گئی تھیں۔ اور پھر مزید فرمایا جا رہا ہے فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، واخری کافرتن، اور دوسرا جو گروہ تھا وہ کافر تھا، یعنی ایک مسلمان تھے اور دوسرا کافر تھا۔ اور یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے انہیں، مثلیہم، دگنا اپنے سے، رأی العین، دیکھنا آنکھ کی نگاہ کا۔ اچھا، اس کو میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر فریق اب دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا، اور دو فریق کون تھے، ایک مسلمانوں کا لشکر تھا اور دوسرا کافروں کا لشکر تھا۔ کافروں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 1000 کے قریب تھی۔ یہ میں آپ کو جنگ بدر کے بارے میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، جنگ بدر کا پس منظر میں آیت نازل ہوئی ہے۔ تو کافروں کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی، اور انہیں مسلمان 2000 دکھائی دے رہے تھے، یعنی دگنے دکھائی دے رہے تھے اپنے سے۔ اور مقصد کیا تھا، اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا۔ اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 300 یا 313 تھی، ان کو کافر 600 یا 626 اور 700 کے درمیان نظر آ رہے تھے۔ تو مقصود کیا تھا کہ ان کی اصل تعداد تو 1000 تھی نا، یعنی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی کافروں کی، لیکن مقصد کیا تھا، مسلمانوں کے عزم اور حوصلے میں اضافہ کرنا تھا۔ اگر وہ اپنے سے 3 گنا دیکھتے تو ممکن تھا کہ مسلمان مغلوب ہو جاتے، لیکن جب 3 گنا کے بجائے دگنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ تو یہ دگنا دیکھنے کی کیفیت جو تھی وہ ابتدا میں تھی، جب دونوں گروہ آمنے سامنے صفارہ ہو گئے تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کی نظر میں کم کر کے دکھایا تھا کہ کوئی بھی فریق جو تھا وہ لڑائی سے گریز نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ اسلام کو غالب کرے، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ تو یہ جنگ بدر کا واقعہ جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا تھا، اور یہ جنگ جو تھی وہ کئی لحاظ سے بہت زیادہ اہم جنگ تھی، کیونکہ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ دوسرے یہ کہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی تھی، اچانک سے ہو گئی تھی، کیونکہ مسلمان جو تھے ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن جب اطلاع ملی تو وہ اپنا قافلہ بچا کر لے گیا۔ لیکن کفار مکہ اپنی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے، اور مقام بدر میں پہلا معرکہ برپا ہوا۔ اور تیسری بات کیا کہ اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی تھی۔ اور چوتھا یہ کہ اس میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پلاننگ کی ہوئی تھی، تو اسی لیے مسلمانوں کو ان کو دگنا کر کے دکھایا گیا، یعنی اپنی تعداد سے دگنا کافر دکھائے گئے، اور کافروں کو اپنی تعداد سے دگنا مسلمان دکھائے گئے، تاکہ کافروں کے دل میں روب آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایک آیت یہاں پر آئی ہے، پھر آگے بھی اس کی ڈیٹیل آئے گی تو وہ میں آپ کو اور زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ پھر فرمایا کہ وہ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ اپنی آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، یعنی ان کو بالکل ریئل میں ایسا لگ رہا تھا۔ کافروں کو مسلمان 2000 نظر آ رہے تھے، اور مسلمانوں کو کافر 600 یا 700 نظر آ رہے تھے۔ واللہ یؤید، اور اللہ تائید کرتا ہے یا مدد کرتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے، یعنی جو سچے مومن ہوتے ہیں، جو اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور جو کافر نافرمان ہیں ان کی مدد نہیں کرتا۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اور بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے۔ یعنی اس جنگ میں یہ جو مسلمانوں کی اتنی کم وسائل کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ نے اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت رکھی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا عبرت رکھی ہے؟ کہ اگر مسلمان تعداد میں کم بھی ہوں، وسائل میں کم بھی ہوں، لیکن اگر ان کا ایمان مضبوط ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ بہت سوں پہ غالب آ جائیں گے. ٹھیک ہے، بس صرف مسلمان کو اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہوتا ہے اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، باقی مدد پھر اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. زینا للناسی، مزین کر دی گئی یا خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، خواہشات کی عورتوں سے، والبنینا اور بیٹوں سے، والقناطیرہ اور خزانوں سے، المقنطرتی جو اکٹھے کیے گئے ہیں، من الذہب والفضتی سونے سے اور چاندی سے، والخیل المسومتی اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، والانعامی اور مویشی جانور، والحرسی اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سامان ہے زندگی کا دنیا کی، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت تھوڑی ڈیٹیل ہے اس میں، تو شاید ہم آج یہی آیت کر سکیں گے، یہاں تک ہی کر سکیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ چیزوں کی محبت آپ کو ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، آپ کے پاس کوئی بنگلہ ہے، آپ کے پاس کوئی زیور ہے، جیولری ہے، تو آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے جو آپ کے پاس آلریڈی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ چیزوں کی خواہش کی محبت. یعنی آپ کے پاس ہے نہیں لیکن آپ اس کو لینا چاہتے ہیں، اس کی خواہش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ابھی ہے نہیں. تو اس میں کیا کیا چیزیں؟ سب سے پہلے عورتوں کی بات ہوئی کہ عورتوں کی، لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خوبصورت بنائی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے اللہ کی رضا کے حساب سے استعمال کیا جائے تو پھر کوئی اس میں گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی عورتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بنایا ہے مردوں کے لیے، تو ان کی محبت پسندیدہ ہے. لیکن اگر وہ اعتدال کے اندر ہو، شریعت کے دائرے میں ہو تو پھر صحیح ہے. لیکن اگر ہم اس کو اللہ کی، جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے محبت کرنے کو منع نہیں کیا، عورتوں سے محبت کر کے پھر آپ کی یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم ان سے شادی کریں گے، ان سے نکاح کے ذریعے جائز رشتہ قائم کریں گے اور پھر ان سے ہماری اولاد آگے بڑھے گی جن کو ہم دین کے کام پر لگائیں گے، تو عورتوں کی محبت کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن صرف اپنی اپنی جو ہے وہ نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ زنا کاری کریں، یا صرف اس لیے ان کے پاس جائیں کہ بس ہم ان سے اپنی جو ہے وہ نفسانی خواہش پوری کر لیں، تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے بیٹے، یعنی بیٹوں کی خواہش رکھنا بھی کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں تو اگر جس کے پاس بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر جن کے پاس بیٹے ہوتے ہیں ان کو بیٹیوں کی خواہش ہوتی ہے، تو یہ خواہش رکھنا بھی کوئی منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنے بیٹوں کو یا اپنی اولاد کو اللہ کی راہ پہ لگاتے ہیں، دین کی راہ پہ لگاتے ہیں اور ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہیں تو ایسا کرنا پسندیدہ ہے. ہاں، اگر آپ اپنے صرف بیٹوں کی خواہش اس لیے کرتے رہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے تکبر کے ساتھ یہ بتا سکیں کہ میرے بہت زیادہ بیٹے ہیں، تو پھر یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو ہر چیز کی خواہش رکھنا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خوبصورت بنایا عورتوں کو، بیٹوں کو، لیکن ان کو صحیح راہ پہ لگانا، جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح سے ان کو ان کو استعمال کرنا. کیونکہ جو عورتیں ہیں نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عورت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین متاع ہے. تو محبت اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتا ہے تو یہ پھر بہترین آپ کی رفیق زندگی بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو یہی عورت پھر آپ کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بیٹوں کا بتایا کہ بیٹوں کی محبت ہے، اگر اس سے آپ کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کی قوت میں اضافہ کرنا ہے اور آپ اپنی نسل کو آگے چلانا چاہتے ہیں، بیٹوں کو اللہ کی راہ میں لگانا چاہتے ہیں، تو صحیح ہے. لیکن کوئی اور مقصد ہے بیٹے پیدا کرنے کا، شان و شوکت دکھانا ہے، تو پھر وہ بالکل غلط ہے. اور ایک اور چیز ہے اس میں تیسری، کہ خزانے یعنی مال اکٹھا کرنا، سونے چاندی اکٹھا کرنا. تو اگر آپ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں اور اس پہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس مال میں سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ مال جائز ہے. لیکن صرف آپ لوگوں کو مروب کرنے کے لیے اور اپنی مال و دولت میں اضافہ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں جمع کرتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے، تو پھر یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز، پہلے آیا نساء، پھر بنین، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خزانے سونے کے اور چاندی کے، پھر اس کے بعد وخیل المسومتی اور گھوڑے نشان لگے ہوئے. ان سے کیا مطلب ہے؟ کہ اگر انسان جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے
جیسے گھوڑے تو ہر 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 دور میں انسان کی ضرورت رہے، آج 2024 میں بھی لوگوں کو گھوڑے رکھنے کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ وہ سواری کے بھی کام آتے ہیں، اور جہاد میں بھی پہلے یہ گھوڑے ہی استعمال ہوتے تھے۔ اور گھوڑے مسومتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ گھوڑے جو چراگاہ میں لے جانے کے لیے چھوڑ دیے گئے ہوں، یا جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہوں، یعنی ان پر کوئی امتیازی نشان یا نمبر لگا دیا جائے، تو وہ یہ گھوڑے مراد ہے۔ تو وہ گھوڑے رکھنا بھی برا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے حضرت دورہ قرآن کے میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا نا، کہ ان کو گھوڑوں سے بہت محبت تھی، لیکن ان گھوڑوں کی اندر جب وہ ان کے پاس تھے، ان کے اوپر محبت سے ہاتھ وغیرہ پھیر رہے تھے، تو کیا ہوا تھا کہ وہ اپنا کوئی ذکر تھا جو شام کو وہ کرتے تھے، وہ بھول گئے تھے پڑھنا۔ تو پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے کہ ان کی محبت میں آپ کے ذکر کو بھول گیا تھا۔ تو اگر ہم بھی گھوڑے اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم اس کو جہاد کے لیے تیار کریں، یا یہاں پر اگر آپ جیسے بہت سے لوگوں کو گاڑیاں رکھنے کا شوق ہوتا ہے نا، تو جیسے گاڑیاں آپ مختلف ماڈلز کی لوگ رکھتے ہیں، تو صرف وہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ تو صرف شان و شوکت کے لیے، کہ جی ہمارے پاس تو جو یہ فلانی گاڑی ہے فلانی گاڑی ہے، ان کے بڑے بڑے برانڈز کے نام ہوتے ہیں، اور وہ صرف ان کو شو پیس کے طور پہ رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ اس گاڑیوں سے بھی دین کا کام لے رہی ہیں، آپ کسی کو پک اینڈ ڈراپ دے رہی ہیں، کوئی اللہ کے نیک کام میں ان گاڑیوں کو استعمال کر رہی ہیں، تو پھر وہ گاڑیاں رکھنا منع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ والانعام، اور مویشی جانور بھی، یعنی مویشی جانوروں کے لیے بھی یہی ہے، جیسے عربوں کے ہاں اونٹ جو تھے وہ بہت اہمیت رکھتے تھے، تو وہ اونٹوں کو بہت زیادہ جمع کرتے تھے، ان کے لیے اونٹوں کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ وہ سواری کے بھی کام آتے تھے۔ تو جانوروں کو بھی اگر آپ ان کو ان کا صحیح سے خیال رکھتے ہیں، اور ان سے بھی جو آپ جو کچھ کماتے ہیں، جو بھی مال کماتے ہیں، اس میں دوسروں کا بھی حصہ نکالتے ہیں، تو پھر مویشیوں کو رکھنا بھی منع نہیں ہے۔ ہاں، صرف آپ اپنی ظاہری شان و شوکت کے لیے ان جانوروں کو جمع کرتے ہیں، کہ لوگ کہیں کہ جی بڑی واہ واہ کرے آپ کی، تو پھر ایسا کرنا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ والحرث، اور کھیتی کے لیے بھی یہی آتا ہے، کہ کھیتی کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے نا اشر دینا ہوتا ہے، 10واں حصہ۔ تو آپ کھیتی اپنے روزگار کے لیے لگاتے ہیں، اور اس میں آپ خود بھی کھاتے ہیں، اور اس میں غریبوں کا حصہ بھی نکالتے ہیں، تو ایسا ایسا کھیتی رکھنا منع نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اپنے لیے شان و شوکت کے لیے، اور اس میں سے کوئی کسی غریب کا حصہ نہیں نکالتے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اتنی ساری چیزوں کا ذکر ہوا، اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں استعمال کریں گے ان ساری چیزوں کو، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بالکل غلط ہو جائے گا، تو پھر ہم اللہ کے آگے گناہگار بننے والے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں، دوبارہ سے میں آیت پڑھ رہی ہوں، کہ مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی عورتوں میں سے، بیٹوں میں سے، خزانوں میں سے جو اکٹھے کیے گئے ہیں سونے کے اور چاندی کے، اور گھوڑے جو کہ نشان لگے ہوئے ہیں، یعنی یہاں پہ سواری مراد ہے، تو اس میں اگر آج کل کا دور ہو تو گاڑیاں بھی آ سکتی ہیں، اور پھر مویشی جانور اور کھیتیاں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا سامان ہے دنیا کی زندگی کا، یعنی یہ تو سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا نا، یہ آپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر آپ نے اپنے بیٹوں کو دین کی راہ پہ لگایا ہو تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، یا آپ نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف دنیا کے لیے کرتے رہے تو پھر تو وہ صرف متاع الحیات دنیا ہی بن جائے گا، صرف دنیا ہی تک رہ جائے گا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہتر اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بہترین ٹھکانہ ہے، تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کو استعمال کرنا منع نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ان تمام چیزوں کو استعمال کریں، جیسا اللہ نے بتایا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں ان کو استعمال نہ کریں، اور کوشش کریں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور آپ کے لیے آخرت میں کام آئے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ دنیا میں ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس کا اجر ہم کو آخرت میں ملے۔ اگر صرف دنیا میں ہی اس میں لوگ بڑی واہ واہ کر لیں، آپ کی تعریف کر لیں، اور آپ کا مال آپ کو لوگوں میں بڑائی پیدا کر دے، آپ لوگوں میں بڑے بن جائیں، لیکن آخرت میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہو، تو پھر ایسی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں دینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا، بظاہر تو ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ فائدہ ہمارے وہاں کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دنیا میں ہی لگا دیتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو بالکل خالی ہاتھ ہوتے ہیں، جب مرنے لگتے ہیں تب ان کو توبہ کا خیال آتا ہے، اور اس وقت وہ کام کرنے کے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ کے پاس آخرت میں ہمارے لیے جو جنت رکھی گئی ہے وہ زیادہ بہترین ہے۔ تو ہمیں دنیا میں آخرت کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دنیا کی چیزوں سے دل نہیں لگانا چاہیے۔
ہاں عارضی طور پہ آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا ان کے ذریعے آخرت کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صدق اللہ العلی العظیم.